बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये हमारी पिछली वीडियोस का ही की कंटिन्यूएशन है और उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम बात कर रहे थे शुगर के बारे में कि शुगर का मर्ज़ जो है वो उसकी क्या वजूहात हैं और किस तरह से जो है वो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि जो शुगर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि कौन से लोग हैं जो कि शुगर होने के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हैं या वो ज़्यादा रिस्क पर हैं, उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि शुगर हो सकती है, तो दूसरे लोगों के मुकाबले में वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें शुगर होने का ज़्यादा ख़तरा रहता है? तो इसमें सबसे पहले तो जो ओवरवेट लोग हैं या जो मोटे अफराद हैं जिनका BMI 23 या उससे ज़्यादा होता है। BMI एक रेशो है, यानी कि आपका जो जिस्म की हाइट है, जो आपका कद है उसके साथ और आपके वज़न के साथ जो रेशो है उसका जो इसकी आप रेशो निकालते हैं उसे BMI कहते हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर लंबे अफराद हैं और उस एक लंबा फ़र्द है और उसका वज़न 80 किलो है, एक 6 फुट के बंदे का वज़न 80 किलो है, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना अगर एक 5 साढ़े 5 फुट के बंदे का अगर 80 किलो वज़न है तो वो ज़्यादा एक बड़ा मसला है, क्योंकि जो वेट टू हाइट रेशो है या BMI है वो उस बंदे का ज़्यादा होगा जो जिसकी हाइट कम है और वज़न बराबर है। तो ये चीज़ है जो मैटर करती है कि आपका जो BMI है वो 23 या उससे ज़्यादा हो, तो या आप ओवरवेट हों, आपको खुद महसूस हो जाता है बंदे को कि आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बताती हैं। अगर आप अपने पेट जो है उसी को देखें तो आप जब उसे पिंच करते हैं तो वो एक चर्बी जो है वो आपके हाथ में आती है, आपको महसूस होता है कि ये एक्स्ट्रा चर्बी है जो आपके जिस्म पे चढ़ी हुई है, या आपके जो आर्म्स हैं, बाजू हैं, उन पे भी आपको महसूस होता है, तो आपको ओवरऑल खुद महसूस हो जाता है कि आप ओवरवेट हैं या नहीं हैं। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो आप ज़्यादा रिस्क पर हैं, आपको ज़्यादा खदशा है कि आपको शुगर का मर्ज़ होगा। या ऐसे लोग जो जिस्मानी मशक्क़त वाले काम नहीं करते, जो कि जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक फ़ारिग रहना या बैठे रहना, इस तरह के जो उनकी रूटीन है, वो अफराद ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। और ज़ाहिर है कि ऐसे अफराद जो हैं उनका वज़न भी ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि वो जिस्मानी मशक्क़त नहीं कर रहे होते। तो और फिर अगर वो फ़ारिग रहते हैं तो ज़ाहिर है कि उनका खाने की तरफ भी रुझान ज़्यादा होता है। आप खुद देखते हैं कि जब आप फ़ारिग होते हैं तो आप ज़्यादा हर वक़्त खाते रहते हैं, छुट्टी वाले दिन आप लोग ज़्यादा खा रहे होते हैं, बार-बार फ्रिज खोल रहे होते हैं और इस तरह। तो ये भी चीज़ एक मैटर करती है कि जिस्मानी मशक्क़त या फ़रागत जो है उससे सिर्फ़ आपका ये नहीं होता कि आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, बल्कि आप उल्टा खा भी ज़्यादा रहे होते हैं तो आपका वज़न भी बढ़ जाता है। और अगर आप 40 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, 40 साल की से ज़्यादा की उम्र के जो अफराद हैं वो उनमें रिस्क है कि वो उनको टाइप 2 डायबिटीज़, जो ज़ियाबतीस की किस्म नंबर 2 है, वो होने का चांस जो कि ज़्यादा है। ये मैं आपको बात बता दूं कि ज़ियाबतीस की 2 किस्में होती हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 वो होती है कि जिसमें आपका लबलबा जो है वो उस फ़र्द का बीमार फ़र्द का वो ख़राब था, बचपन से ख़राब था, उसको कोई जेनेटिक वजह है, कोई उसकी मौरूसी वजह है और उस बंदे को जो है वो डायबिटीज़ हो गई, यानी वो बचपन से अक्सर अब देखने में आता है कि टीनेज में भी वो बच्चे जो हैं वो उनको शुगर का मर्ज़ होता है और उसकी वजह यही होती है कि उनका जो लबलबा है वो काम ही नहीं कर रहा होता, उनके लबलबे के जो खलिए हैं वो इंसुलिन बना ही नहीं रहे होते। तो लेकिन जो दूसरी किस्म है जो ज़्यादा फैल रही है और जो ज़्यादा हर घर में हम देख रहे हैं, तो वो है ये टाइप 2। और टाइप 2 जो है वो उसमें वो अफराद जो कि 35 साल या 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो रिस्क पर आ जाते हैं, यानी कि ये थोड़ी सी बड़ी उम्र में ये होती है। उसकी वजह यही होती है कि बड़ी उम्र में आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, स्लो हो जाता है और चर्बी जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है जिस्म के ऊपर और फिर वो ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं।
دوسری جو ایک اور جو رسک فیکٹر ہے وہ ہے کہ جن کے بھائی بہن یا والدین میں سے کسی کو یا کوئی امیڈیٹ فیملی ممبر ہیں ان میں شوگر کے مریض اگر موجود ہوں تو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ افراد جن کی فیملی میں ایسی کوئی ہسٹری ہے شوگر کی، وہ ان کو بھی شوگر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک رسک پر ہوتے ہیں یا ان کو بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ شوگر کے مرض کا شکار وہ ہو سکتے ہیں۔ اور ایک رسک فیکٹر ہے کہ وہ خواتین جن کو دوران حمل شوگر رہی ہو، جسے گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو اگر آپ نے اس پروسیس سے گزرے ہیں حمل کے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوران حمل جو خواتین ہیں ان کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے شوگر کا، گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہوتا ہے اور HbA1c ٹیسٹ ہوتا ہے، تو یہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور اس ٹیسٹ میں چیک کیا جاتا ہے کہ کیا خاتون کو اپنے جو حمل کے دوران شوگر تو نہیں ہوئی ہے۔ تو جو خواتین جن کو اس دوران شوگر کا مرض ہوتا ہے، یہ ٹیمپرری ہوتا ہے، جب حمل ختم ہو جاتا ہے تو شوگر دوبارہ نارمل ہو جاتی ہے، لیکن جن کو رہا ہو اس دوران میں، یعنی کہ حمل کے دوران شوگر رہی ہو، وہ ان کو بھی زیادہ یہ چانس ہوتا ہے کہ جب وہ لیٹر اپنی 40 سال کی عمر یا اس کو پہنچیں گی تو ان کا وہ بھی رسک پر ہوتی ہیں کہ ان کو شوگر کا مرض ہو جائے۔ اور جناب وہ افراد جن کا نہار منہ شوگر کا ٹیسٹ یا کوئی جو دوسرا ٹیسٹ کبھی انہوں نے کروایا ہو، کبھی بھی نارمل سے زیادہ آیا ہو، یعنی کہ آپ نے صبح میں کچھ نہیں کھایا، نہار منہ ہے، اور آپ نے شوگر کا ٹیسٹ کروایا تو بہت زیادہ بڑی بھی نہ آئی آپ کی شوگر، لیکن بارڈر لائن کے اوپر اگر آپ کی شوگر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی رسک پر ہیں، آپ کو بھی خطرہ ہے کہ آپ کو شوگر ہو سکتی ہے۔ یا جن کا کولیسٹرول لیول نارمل سے زیادہ رہتا ہو، وہ افراد جنہوں نے اپنا کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروایا ہو کبھی اور ان کا وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی رپورٹ نارمل سے زیادہ آئی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرد بھی جو ہے وہ رسک پر ہیں۔ یا جنہیں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت رہتی ہو، وہ ایسے افراد جن کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت رہتی ہو، جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں، زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو شوگر ہو سکتی ہے۔ اب جو شوگر کی کچھ علامات ہیں، تو شوگر کی کیا علامات ہیں؟ میں فار ایگزامپل مجھے ڈائگنوز نہیں ہوئی شوگر، لیکن اگر مجھ میں یہ علامات مجھے اپنے اندر محسوس ہوتی ہیں یا دیکھتی ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں فوراً سے اس کو اگنور نہ کروں ان علامات کو، بلکہ میں فوراً سے جو ہے وہ اپنا چیک اپ کراؤں، اور چاہے میں خود کو تندرست ہی محسوس کر رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہو کہ میں ہیلدی ہوں، میں ٹھیک ہوں، مجھے شوگر نہیں ہو سکتی، لیکن مجھ میں ان میں سے 2-3 اگر علامات موجود ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں بجائے اس کے کہ معاملہ بہت خراب ہو کہ مجھے پتہ چلے، اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے ہی اس کا ایک احتیاطی طور پہ ایک ٹیسٹ اپنا شوگر کا کروا لوں۔ اور اس میں کیا کیا علامات شامل ہیں؟ اس میں ایک تو ہے کہ دھندلا نظر آنا، یعنی کہ کبھی کبھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ بلر ویژن آپ کو دکھتا ہے، کہ آپ کی جو ویژن ہے، آپ کا جو نظر ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک آپ دیکھیں کہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں نظر کا دھندلا جانا یا آنکھوں پہ بھی شوگر جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اور یہ اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ جیسے آپ کو پہلے ویڈیو میں نے بتایا کہ جب ہم خون کے اندر شوگر کا لیول جو ہے مستقل ہائی رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ آنکھوں میں بھی وہ خون جو ہے وہ آنکھوں کے خلیوں میں بھی خون پہنچ رہا ہے، تو ایک مستقل طور پہ جب آپ شوگر لیول ہائی رہتا ہے تو اس سے جو ہے وہ آنکھیں بھی ڈیمیج ہو سکتی ہیں۔ تو دھندلا نظر آنا ایک علامت ہے۔ بھوک کا بار بار لگنا، آپ نے ابھی کھانا کھایا، 1 بجے کھانا کھایا، آپ کو پھر 2 بجے بھوک لگ گئی، آپ کو پھر 3 بجے بھوک لگ گئی، آپ کا دل کیا اور کھا لوں، آپ کا دل کیا اور کھا لوں، تو یہ بھی بھوک کا بار بار لگنا جو ہے وہ بھی ایک شوگر کی علامت ہے۔ بار بار پیاس کا محسوس ہونا، آپ نے پانی پیا ہے ابھی لیکن پھر آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ نے ابھی پھر پانی پیا ہے، آپ کو پھر پیاس لگ رہی ہے، تو یہ بھی ایک شوگر کی علامت ہے۔ بھوک کا بار بار لگنا، پیاس کا بار بار لگنا، حالانکہ آپ پانی پی رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ پانی نہیں پی رہے، پانی پی رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، لیکن آپ کو پھر بھوک لگ رہی ہے، آپ کو پھر پیاس لگ رہی ہے۔ پیشاب کا بار بار آنا، آپ کو بار بار حاجت محسوس ہونا کہ مجھے مطلب جانا چاہیے ٹوائلٹ، تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ وزن میں کمی محسوس ہونا، اچھا کچھ لوگوں میں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، وزن بڑھ بھی جاتا ہے، لیکن عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وزن میں جو ہے کمی، اچانک سے ڈراسٹک کمی محسوس دکھتی ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے شوگر کی۔
زخم یا انفیکشن اگر آپ کے دیر سے بھرتے ہوں، انفیکشن بار بار ہوتا ہو، زخم دیر سے بھرتے ہوں، ٹھیک ہونے میں دیر لگاتے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رسک پر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ فوراً جائیں اور اپنا ٹیسٹ کرائیں. یا آپ کو ہر وقت تھکاوٹ اور کمزوری سی محسوس ہوتی رہتی ہو، آپ کو لگتا ہو کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، آپ ٹائرڈ ہیں، آپ نے تھوڑا سا کام کیا اور آپ کو ایک عجیب سی تھکاوٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے، تو چڑچڑاپن اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے. اور ہاتھوں پیروں میں، بازوؤں میں، ٹانگوں میں کا سن ہو جانا اور جھنجھناہٹ سے ٹنگلنگ فیلنگ آنا، جیسے کہ چونٹیاں چل رہی ہوں، تو یہ بھی ایک علامت ہے. اور منہ کا ذائقہ ہر وقت خراب محسوس ہوتے رہنا، اور آپ ایسے کہ آپ کچھ کھانا اچھا نہ لگنا، کھانا کھا رہے ہیں لیکن آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں آ رہا، ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا، جیسے پہلے آپ انجوائے کرتے تھے کھانے کو، اب آپ ویسا آپ کو ٹیسٹ نہیں محسوس ہوتا، تو یہ بھی ایک علامت ہے. جب آپ ان میں سے کچھ علامتیں اپنے اندر پائیں، یا ایک یا دو علامتیں بھی پائیں، آپ کو لگے کہ آپ کو بھوک بار بار لگ رہی ہے فار ایگزامپل، اور ساتھ ہی پیاس بھی بار بار لگ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ پانی زیادہ پئیں گے تو آپ کو پیشاب بھی بار بار آئے گا، تو آپ یہ چیزیں آپ دیکھیں، 2-3 چیزیں اگر آپ نے اندر، تو آپ پھر انتظار نہ کریں کہ مزید حالات بگڑیں، آپ جو ہے وہ جا کے فوراً سے اپنا ایک چیک اپ کرا لیں. چیک اپ جو ہے وہ یہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنے کوئی ایکسپینسو نہیں ہے، آپ کم از کم جو ہے اور کچھ نہیں تو اپنا جو ہارمون شوگر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہی آپ کروا لیں تو بہت بہتر ہے. لیکن اگر آپ HbA1c کروا لیں تو وہ بہت ہی بہترین ہو جائے گا. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی جو خوراک ہے اس کو مینٹین کریں. اس کو ہم اگلی ویڈیو تک رکھتے ہیں، اور اس کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے ہم اپنی خوراک کو مینٹین کریں تاکہ ہم شوگر کا جو لیول ہے اس کو مینٹین کر سکیں. یا اگر ہم رسک پر ہیں، اگر ہمیں خطرہ ہے، ہم خطرے والی کیٹیگری میں ہیں، ہم اس کیٹیگری میں ہیں، اس کیٹیگری میں اگر ہم موجود ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہم کیسے جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، اپنے شوگر لیول کو مینٹین کر سکتے ہیں، تو کھانے کی مدد سے اپنی خوراک کو جو ہے متوازن کر کے. تو اس کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.